अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और यहाँ से जाने के लिए पत्थर का कलेजा दरकार था। मैं मुंतज़िर रहा, वो खामोश रहीं। एक वक्त आता है कि किसी की खामोशी भी तौहीन की तरह महसूस होती है। आखिर मैं उठ गया और दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। मेरा हर कदम जैसे अपने दिल पर पड़ रहा था और मुझे हलकान कर रहा था। इससे पहले कि मैं दरवाजे से बाहर चला जाता, बेगम बिल्किस ने मुझे कमज़ोर आवाज़ में पुकारा, खावर। मैं रुका और पलटकर उनकी तरफ देखने लगा। वो मेरे पास आईं और अश्क गिराते हुए बोलीं, क्यों मुझे मार रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने क्या किया है? आपके हुक्म पर अमल ही तो कर रहा हूँ। वो खामोश रहीं। झील आंखों पर भारी पलकों का पर्दा था और रुखसारों पर नमी थी। मैं उनके बोलने का इंतज़ार करता रहा, वो नहीं बोली। मैं भी खामोश खड़ा रहा। खामोशी एक बार फिर तौहीन महसूस होने लगी। मैं दोबारा दरवाज़े की तरफ मुड़ा। इस मर्तबा उन्होंने खामोशी से मेरी कलाई थाम ली और उनकी नज़रें बदस्तूर झुकी हुई थीं। उन्होंने कुछ कहा न मेरी तरफ देखा, बस कलाई थामे रखी। ये बड़ा दिलगुदाज और रूह अफ़ज़ा इशारा था। वो चाहती थी मैं यहाँ से ना जाऊँ। ज़ुबान से नहीं कह रही थी, मगर उनका पूरा जिस्म बाज़ुबान हाल यही कह रहा था। इसी दौरान में हामिद की आवाज़ों से ये अंदाज़ा हुआ कि वो इसी तरफ आ रहा है। उन्होंने मेरी कलाई छोड़ दी और होले से कहा, अच्छा जाओ, हामिद आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। कब? अच्छा बाबा, मैं बता दूँगी, अब जाओ। उन्होंने मोहब्बत भरी नाराज़गी से कहा। कोके ने हल्का लिश्कारा मारा, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। अगले 2 हफ्ते सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं और मेरे साथी चाहते थे। हवेली के मर्दाने में एक बड़ा इकट्ठ हुआ। हवेली के मेन दरवाजे पर सजे सजाए तांगों और घोड़ों की कतारें लग गईं। इस इकट्ठ में चौधरी अजीज़ ने रज़ाकाराना तौर पर हवेली के मामलात को बेगम बिल्किस के सुपुर्द कर दिया। चौधरी अजीज़ ने उज़्र पेश किया कि वह लाहौर में अपना मुआयना करा के आया है, उसे दिल का मसला है और हो सकता है उसे कुछ महीनों में ऑपरेशन कराना पड़े। वो अब जागीर के कामों का बोझ उठाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी। इस इकट्ठ में आखिरी नतीजा वही निकला जो हम चाहते थे। बेगम बिल्किस को जागीर का मुख्तार मान लिया गया। मैंने जिन लोगों को भर्ती किया था वो सारे वापस आ गए। यकीनन कुछ लोग इन फैसलों के ख़िलाफ़ भी थे, लेकिन उन्हें खामोश रहना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि मोखल और लंबड़ बरादरी दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रही थी। ख़ास तौर से मोखलों ने तो राजवालियों का नाक में दम कर रखा था। जहाँ जहाँ खेत मिलते थे वहाँ आए दिन पानी और हदबंदी के झगड़े हो रहे थे और ये सब कुछ पिछले 3-4 महीनों में हुआ था। मैं शामपुर जाकर अम्मा दिलशाद और समीना वगैरह से भी मिला। अम्मा वाकई कुछ नाराज़ लगती थी, ताहम मेरे वापस आने की उसे खुशी थी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम आ गए हो, अब मैं भी शादी से फारिग होकर आ जाऊँगी। मुझे लगता था कि अम्मा दिलशाद की दिलजोई मुझ पर फ़र्ज़ है। वो अपनी मासूम गुड्डी की मौत का गहरा गम सीने से लगाए हुए थी और वाली जी जैसे उस गम का कफ़ारा मुझे सौंप गए थे। मुझे हवेली के पास ही एक घर में ठहराया गया। ये घर हवेली के मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। 3-4 हवादार कमरे थे और सहन में नीम और दरेक के दरख्त लगे हुए थे। तीसरी रात नसरुल्ला से बातचीत हुई। वो बोला, खावर साहब, आप जानते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी मर्ज़ी का कोई दखल नहीं था। मैं आखिर तक इनकार करता रहा, मगर सालार की पग ज़बरदस्ती मेरे सर पर रखी गई। तुम्हें इस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं नसरुल्ला, मैं सब जानता हूँ। तुम कोई और बात करो। वो गहरी सांस लेकर बोला, और बात यह है जी कि मछली फार्म का काम बहुत बिगड़ गया है। पिछले 8-10 दिन में वहाँ काफ़ी गड़बड़ हुई है। यार पहेलियाँ ना बुझवाओ। मोखले के हौसले बढ़ते जा रहे हैं जी। पिछले बुध को उन्होंने फार्म की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खोल दिया था और वहाँ से आना जाना शुरू कर दिया था। चौधरी अजीज़ ने पंचायत बुलाई थी, उसमें भी कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अब मोखलों ने दरवाजे के सामने अपने घोड़े बांधने शुरू कर दिए हैं, बल्कि वहाँ साए के लिए एक बड़ा छप्पड़ भी डाल दिया है। अब 2-4 दिन में वो वहाँ चारपाइयाँ डालकर बैठना शुरू कर देंगे। मेरा खून खोलने लगा। मैंने इस बारे में नसरुल्ला से कुछ मज़ीद तफ़सील पूछी। मुझे अपने तन बदन में आग सी लगती महसूस हुई। चौधरी अजीज़ नाअहली का सबूत देता रहा था। यहाँ बातचीत की नहीं, कार्रवाई की ज़रूरत थी। नसरुल्ला के जाने के फ़ौरन बाद मैंने तैमूर और करामत को बुलाया। तैमूर ने साफ साफ बात करते हुए कहा, खावर,
اس وقت راجوال میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری واپسی پر غصہ کھا رہے ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ یہ ایک تیر سے دو شکار ہوں گے، موکلوں کو تو سبق ملے گا ہی، چودھری عزیز کے ساتھیوں کا بھی مچ مرے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہی پرانا کلیہ، موکلوں کی اینٹ کا جواب پتھر سے، مار مار کر تھوبڑے توڑ دیے جائیں سور کے پتروں کے۔ تیمور کی آنکھوں سے چنگاریاں چھوٹنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد رونق علی، نصر اللہ، گلزار اور شبیر وغیرہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہو گئے۔ سب میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے کی اس ملاقات میں فیصلہ ہوا کہ بات چیت یا تھانے کچہری سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ موکلوں نے بازوؤں کا زور دکھایا ہے، ہمیں بھی زور دکھانا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں کل سویرے ہی چودھری عزیز اور بیگم جی سے بات کرتا ہوں۔ رونق نے کہا، میں اپنے طور پر بھی بلقیس اور پایا جی سے بات شات کرتا ہوں۔ یہ چیز وہ بھی بڑی چنگی طرح جانتے ہیں کہ اگر اب چپ رہیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ رات کو رونق علی کی موجودگی میں بیگم بلقیس اور چودھری عزیز سے بات ہوئی۔ حامد بھی ماں کے پاس موجود تھا۔ ریشمی لاچے کرتے اور پگڑی میں وہ چھوٹا چودھری ہی نظر آتا تھا۔ چودھری عزیز نے دبے لفظوں میں کہا کہ پولیس اور پنچایت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی جائے۔ بہرحال اپنی اس رائے کی کمزوری خود چودھری عزیز کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ والی جی کے بعد پنچایت اور پولیس میں حویلی کا زور باقی نہیں رہا۔ اگلی شام ہم کارروائی کے لیے بالکل تیار تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ مارچ کی 28 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا۔ قریباً 100 گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈال لی گئیں، اسلحہ وغیرہ بھی صاف کر لیا گیا۔ نصر اللہ نے اینٹوں کی 3 ٹریکٹر ٹرالیاں منگوا لی تھیں اور 15-20 مزدوروں کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق میں نے نصر اللہ، تیمور اور رضوان کے ساتھ 15-20 گھوڑ سوار لے کر موقع پر پہنچنا تھا۔ موکلوں کا بنایا ہوا چھپڑ گرانا تھا اور گھوڑوں کو قبضے میں لینا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے احاطے کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کرنا تھا اور دروازے کے سامنے دیوار کی چنائی شروع کرنا تھی۔ ہمارے باقی ساتھیوں نے 2 گروپوں میں دائیں اور بائیں درختوں میں موجود رہنا تھا۔ انہیں تب تک سامنے نہیں آنا تھا جب تک میری طرف سے ہدایت نہ ملتی۔ میں نے ساتھیوں کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، ہم نے اس وقت تک حملہ نہیں کرنا جب تک دوسری طرف سے حملہ نہ ہو۔ اگر فائرنگ شروع ہو جائے تو بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ ٹانگوں وغیرہ پر گولی لگے۔ رضوان نے جوش سے کہا، گولی تو چلنی ہی چلنی ہے جی، تو پھر ہم کیوں اپنے بندوں کے مرنے کا انتظار کریں؟ بس جو کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ رات کا ویلا ہوگا۔ اندھیرے میں اپنے پرائی کی اچھی طرح پہچان رکھنی ہے۔ تمہیں پتہ ہوگا پچھلی دفعہ موکلوں کے 2 بندے اپنے ہی فائروں سے زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے میں کبھی کبھی رونق کے ساتھ مل کر یا کیٹو وغیرہ کے ساتھ ناچ گانا دیکھ لیتا تھا، مگر اس روز میں نے اپنے سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آج میں اپنے کام میں سرخرو رہا تو زندگی بھر ناچ گانے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک طرح سے اپنی اصلاح کا ہی ایک عمل تھا، جس کی جڑیں کسی نہ کسی طرح بیگم بلقیس کے پیار سے پیوست تھیں۔ رات 9 بجے کے قریب ہم راجوال سے روانہ ہوئے۔ 2 گروپوں میں قریباً 80 بندے مچھلی فارم سے 1 فرلانگ کی دوری پر چھپا دیے گئے۔ میں 20-25 سواروں کے ساتھ رقبے پر پہنچا۔ یہاں ایک چھپر تھا، اس کے نیچے 2 لالٹینیں جل رہی تھی، 3-4 گھوڑے بندھے تھے اور گوبر ڈھونے والا ایک ریڑھا کھڑا تھا۔ ہم نے جاتے ساتھ ہی کلہاڑیوں کے وار کیے اور چھپر گرا دیا۔ یہاں ایک رکھوالا بھی سو رہا تھا، وہ شور مچاتا ہوا کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ ہماری کلہاڑیوں وغیرہ کی آواز سن کر گودام کے اندر بھی ہلچل ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک 2 ہیکل کتے سمیت 8-10 افراد ہمارے سامنے تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس رائفلیں تھیں، باقی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ 1-2 منٹ کے اندر ہی یہ تعداد بڑھ گئی۔ گودام نما کارخانے میں موجود سارے لوگ باہر نکل آئے۔ ان کی تعداد 30 کے قریب ہو گئی۔ موکل پاشا کو میں نے صاف پہچان لیا۔ وہ لاچے کرتے میں تھا، اس نے آستینیں اڑسی ہوئی تھیں، اس کے گلے میں گولیوں والا بیگ تھا اور ہاتھ میں 222 رائفل نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے رائفل اوپر اٹھائی اور کئی ہوائی فائر کیے، پھر لمبے ڈگ بھرتا ہوا میرے سامنے آ گیا اور پھنکارا، مجھے پتا تھا کہ تو راجوال آ گیا ہے اور اب تیری موت تجھے یہاں بھی ضرور لائے گی، مجھے پتا تھا۔ میں نے کہا، اگر تجھے غائب کا علم آ گیا ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج تجھے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑے گا یا پھر یہیں اس رقبے میں تیرے 5-6 ٹوٹے ہو جائیں گے۔ تیش کے عالم نے اس نے مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کی اور رائفل میری طرف سیدھی کرنی چاہی۔ میرے ایک ساتھی نے پھرتی سے اس کے ہاتھ پر لاٹھی کا زوردار وار کیا، رائفل پاشے کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے اپنی رائفل کا دستہ گھما کر اس کے منہ پر مارا۔
وہ ڈکراتا ہوا اپنے ہی کارخانے کے گندے پانی میں جا گرا۔ پلک جھپکتے میں صورتحال تہلکہ خیز ہو گئی۔ دونوں اطراف کے افراد بڑھکیں اور للکاریں مارتے ہوئے ایک دوسرے پر پل پڑے۔ کلہاڑیوں اور لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ دونوں طرف سے رکھوالی کے دونوں جسیم کتے بھی ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے اور لڑتے لڑتے کھیتوں میں گم ہو گئے۔ گرد و غبار کے سبب پاشا میری نظروں سے اوجھل تھا۔ اس نے چھوٹے دستے کی ایک گری ہوئی کلہاڑی زمین سے اٹھائی اور پہلو سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا مہلک وار میرے یار تیمور نے اپنے ننگے ہاتھ پر روکا۔ تیمور کی کراہ سن کر میں پلٹا۔ موکھل دوسرے وار کے لیے کلہاڑی سر سے بلند کر چکا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر ٹانگ رسید کی، وہ پھر پانی میں جا گرا۔ ہم گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ پھنکار رہا تھا، مار دوں گا، آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے انداز میں وحشت تھی اور سڈول جسم میں اضافی طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں، یہی کرخت جسم تھا جس نے اماں دلشاد کی بڑی بیٹی شاداں کو اپنے بوجھ تلے روندا تھا اور چھوٹی سمینہ کو طاقت کے نشے میں اپنے اشاروں پر نچایا تھا۔ مجھے اس جسم سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے اس گندے پانی میں اس گھمسان کی لڑائی میں موکھل پاشا کو نہایت سخت ضربیں لگائیں اور ادھموا کر دیا۔ میرے سر کی ایک نہایت طوفانی ٹکر نے پاشے کے چہرے کی کوئی ہڈی توڑ دی اور وہ بھینسے کی طرح ڈکرانے لگا۔ اسی دوران میں گولی چلنے لگی۔ میرا ایک ساتھی سینے پر گولی کھا کر پشت کے بل میرے اوپر گرا۔ پاشے پر سے میری گرفت کمزور ہوئی اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے لیٹے لیٹے جست لگا کر اپنی رائفل اپنے ہاتھ میں کی اور خود پر کلہاڑی بلند کرنے والے ایک موکھل کی ناف پر گولی ماری۔ وہ گر گیا۔ میری نظر پاشے کی تلاش میں تھی۔ وہ نظر آ جاتا تو اس کی زندگی کو فل سٹاپ لگ جاتا، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے ملتانی کو دیکھا۔ وہ جوش سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے ایک موکھل کی ٹانگوں میں گولی ماری۔ وہ گرا، اٹھا اور لنگڑاتا ہوا پھر کارخانے کی طرف بھاگا۔ 1-2 منٹ کے اندر ہی موکھل بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے کچھ واپس کارخانے میں گھس گئے، کچھ عمارت کے پچھواڑے کی طرف نکل گئے تھے۔ میرے ساتھیوں نے جوش کے عالم میں ان کا پیچھا کیا اور ہوا میں بھی گولیاں چلائیں۔ ایک طرف سے آواز آئی، آگ لگا دو چھپر کو۔ میرے منع کرتے کرتے کچھ افراد نے لالٹینیں پھینک کر چھپر کو آگ لگا دی۔ ریڑھا اور 3 گھوڑے قبضے میں لے لیے گئے۔ آگ کی روشنی ہوئی تو احاطے میں لاش نظر آئی۔ یہ موکھلوں کے کارندے کی لاش تھی۔ اس کے سینے پر گولی لگی تھی۔ اس کی کمر میں گولیوں والی پٹی تھی۔ یقیناً اس کے پاس 8 mm کی رائفل تھی جو کوئی موکھل بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لاش کے علاوہ بھی 2-3 جگہ خون نظر آ رہا تھا۔ آدم خور رقبے نے پھر خون خواری شروع کر دی۔ میں نے لاش پر کپڑا ڈلوایا، تاہم اسے چوں کا تو پڑا رہنے دیا۔ تیمور نے ماماروں سے کہا کہ وہ کارخانے کے دروازے کو اینٹیں لگا کر بند کر دیں۔ میں نے مزدور کے بڑے کو حکم دیا، تم دیوار کے ساتھ بنیاد کی کھدائی شروع کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی 1.5 درجن افراد تیزی سے کام میں مصروف ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق 4 ٹریکٹر ٹرالیاں بھی شور مچاتی پہنچ گئیں۔ ایک ٹرالی پر ریت اور سیمنٹ کی بوریاں تھیں، ایک اور ٹرالی پر اینٹوں کے علاوہ خاردار تار بھی لدی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ہم نے ٹریکٹر ٹرالیوں کے پیچھے اور مچھلی فارم کے کمرے کی اوٹ میں رائفل بردار کھڑے کر دیے۔ انہیں پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت تھی۔ موکھل وقتی طور پر تو بھاگ گئے تھے، مگر یقینی بات تھی کہ وہ پلٹ کر آئیں گے اور زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ اگر میں یہی کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے علاقے میں ایسی لڑائیوں کے اندر اکثر لوگ پولیس کی مدد لینا بزدلی سمجھتے ہیں۔ تیمور، رضوان اور نصر اللہ وغیرہ کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ تیمور نے اپنے دونوں زخمی ہاتھوں پر پٹیاں باندھ لی تھیں اور اس حالت میں بھی مقابلے کے لیے پوری طرح تیار نظر آتا تھا۔ کیا خیال ہے خاور؟ تیمور نے کہا، کرامت والی ٹولی کو بھی بلا لیا جائے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے نصر اللہ کی طرف دیکھا۔ نصر اللہ نے بھی اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں جی، اب ایک لاش گر گئی ہے، میرے خیال میں اب لڑائی تو ہونی ہی ہونی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، کرامت والے بندوں میں سے 20 کو بلوا لو، باقی 20 کو شبیر والی ٹولی میں شامل کر دو۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ ذرا اور قریب آ جائیں۔ نصر اللہ گھوڑا دوڑاتا ہوا کرامت کی طرف چلا گیا۔ راج مزدور کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، تم اپنا کام جاری رکھو، تم اس لڑائی میں حصے دار نہیں ہو اور نہ ہی تمہیں کوئی خطرہ ہے۔ ایک دم تو گولی نہیں چل جائے گی چودھری صاحب؟ مزدوروں نے بڑے دبے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی تو یہ پتہ نہیں کہ وہ لوگ آئیں گے بھی یا نہیں۔ اگر آئیں گے تو میں تمہیں اشارہ کر دوں گا، تم کام چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا اور کچھ دیر کے لیے کھیتوں کی طرف نکل جانا۔ ہم نے میگزینوں کو پھر سے لوڈ کیا۔ کلہاڑیوں وغیرہ کے وار سے بچنے کے لیے سر پر پگڑیاں باندھ لی گئیں۔
کچھ سواروں نے اپنی پگڑیوں کے نیچے چمڑے کی جوتیاں اور دھات کی تھالیاں وغیرہ رکھی۔ ڈھیلی کلہاڑیوں کو پھر سے ٹھونک کر کس لیا گیا۔ ہر چہرے پر موکلوں کے لیے آگ اور جوش تھا۔ یہی جوش مجھے پسند تھا، یہی تناؤ، یہی سنسنی، جب رگوں میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تن بدن میں ایک لہر جاگتی ہے۔ کارخانے کے اندر ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں میں لالٹینیں گردش کرتی نظر آ رہی تھیں۔ 2 بجے کا عمل ہوگا۔ قریباً 100 فٹ لمبی دیوار 2.5-3 فٹ اونچی ہو چکی تھی۔ تیمور بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور تمتمائے چہرے کے ساتھ بولا، لگتا ہے کہ موکھل آ گئے ہیں۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔